आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। जड़ावाला में पाकिस्तानी मसीहियों के कई चर्च जला दिए गए, बहुत से घर जला दिए गए, लोग घरों से बेघर हो गए। और एक बात जो सामने आई कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और तहरीक लबैक पाकिस्तान पे काफ़ी तनकीद देखने को मिली, मगर उनकी तरफ से जवाब भी आ रहा है। उनकी तरफ से जवाब क्या आ रहा है? बड़ा हैरान कुन जवाब है। हम एक तो साद हसन रिजवी की का एक पूरा बयान सुनेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ एक और मौलवी तहरीक लबैक का, उसका ज़रा पहले बयान सुनते हैं और फिर देखते हैं इस शख्स ने असल में असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह के बारे में किस जुबान में बात की। वो आप देखिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि नफ़रत किस कदर शदीद इन लोगों में पाई जाती है। शौकत मसीह जेड़ा कमिश्नर है आईजी साहब, उस बंदे ने इन्होंने हलाशरी क्यों दी है? जो मुल्क इस्लामी, रियासत इस्लामी, फिर कमिश्नर मसीह कादा हो सकता है? इस जाहिल मौलवी को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि इस्लामी रियासतें, जो दुनिया की सक्सेसफुल तरीन इस्लामी रियासतें थी, अब्बासी खलीफा या उमवी खलीफा, उनके पास हमेशा से गैर मुस्लिम लोग बड़े ओहदों पे बैठे रहे। अमीर माविया के दरबार में भी गैर मुस्लिम लोग थे जो कि काम करते थे उसके लिए। और राशिदीन खिलाफत के अंदर तो अब्बासी खिलाफत के अंदर तो दारुल इल्म चलाने वाला जो एक था शख्स, वो कौन था? वो था ही एक यहूदी। और बहुत सारे क्रिश्चियन और बहुत सारे दूसरे मज़हब के लोग भी उसके अंडर काम करते थे। बगदाद की सल्तनत के अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के लिए काम करते थे और अपनी जिम्मेदारियां बड़ी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से अदा करते थे। बल्कि मुसलमानों की सिविलाइजेशन की तरक्की में उन लोगों ने, यहूदियों ने और क्रिश्चियंस ने और जरतुश्तों ने अपना बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया था। तो इन मौलवियों को इस बात की ज़रा भी तारीख का पता नहीं है, और अगर पता भी है तो ये नफ़रत में इतने पागल हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी ओहदे पे सिर्फ किसी मुसलमान का ही हक है। ये काबिलियत को नहीं देख रहे, ये सीधा सीधा रिलीजियस बेसिस के ऊपर ये डिसाइड कर रहे हैं। काबिलियत की बेस पे ये नहीं डिसाइड कर रहे कि कौन करेगा तो कहाँ पे लीड। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर एक क्रिश्चियन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर लगा है, या कोई हिंदू जज लग जाता कहीं, तो वो मेरिट की बेस पे आता है। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस जो था वो भी नॉन मुस्लिम था। और पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में भी तकरीबन मेरे ख्याल है 20 साल इस बात को हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भगवान दास जो है वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ें इन लोगों को क्या नहीं पता, और वो लोग काम अब बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की उन्होंने बड़ी खिदमत की। फिर इसके बाद अगर हम फातमी खुलफा को देखें जो कि स्पेन में थे, तो वो भी यहूदियों के साथ चलते थे। यहूदी जो थे पूरे यूरोप से जिन्हें निकाल दिया गया था, जैसे कि ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस को एक हिसाब का निकाल ही देना चाहिए कि जी उनको किसी ओहदे पे नहीं होना चाहिए। वो यहूदी जिन्हें यूरोप के अंदर से ओहदों से निकाल दिया कैथोलिक चर्च ने, वो स्पेन में आए और स्पेन के अंदर मुसलमानों की हुकूमत में या मुसलमानों की के मुल्क में वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खिदमात अंजाम देते रहे। और उस टाइम इस्लामी स्पेन जो था वो बड़ा ताकतवर था। तो ये मौलवियों को ये तारीख का किसी ने बताया नहीं है। तो कम से कम हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वो इनको इस तारीख का तो बताएं कि यार आप क्या जाहलों वाली बातें कर। एसी साहब फिर कादे मसीह बननगे जो मुल्क इस्लामी, शहर इस्लामी दा सिर्फ अकलीती बरादरी चंद लोगों ते मुश्तमिल, तुसी उथे एसी बना के छड़ दियो एक शौकत मसीह जैसा नामी बदकार बंदा। अब चीख चीख के धाड़ धाड़ के इतनी इतनी जानवरों जैसी आवाज में अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी ये चीजें जो हैं, ये बात जो है, ये आपकी बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है। बात यह है कि आप कह रहे हो कि चंद मसीही, चंद लोग, उनका नुमाइंदा कैसे असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है? भाई वो मुकाबले का इम्तिहान पास करके आया, वो एक काबिल अफसर है, पाकिस्तान की सरकार का नुमाइंदा, वो क्रिश्चियंस का नुमाइंदा नहीं है, ठीक है। मगर आगे जो ये शख्स बात करेगा वो इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भयानक है, क्योंकि बहुत ही शर्मिंदगी का मकाम है कि इस तरह के लोग हमारे मुल्क में मंबरों पर बैठते हैं और ऐसी जहालत वाली बातें करते हैं।
اور پھر تسی آکھو جی وہ معطل ہو گیا تو ان دی سزا ہی ختم ہے؟ نہیں، جتھے قرآن چلان والے ٹنگے جان کے نالے نو بھی ٹنگنا پڑے گا۔ تو اس آدمی نے ادھر بیٹھ کے اسسٹنٹ کمشنر شوکت مسیح کے اوپر سزائے موت کی حد لگا دیا، کہ کہتا ہے کہ جہاں پہ قرآن جلانے والے ٹانگے جائیں گے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ٹانگے جائیں گے، یہ بھی ٹانگا جائے گا، کیونکہ تحریک لبیک کا پورا نیریٹو یہ بنایا گیا کہ جن لوگوں نے قرآن جلایا ان کی پشت پناہی اسسٹنٹ کمشنر شوکت مسیح کر رہا تھا، جو کہ ایک انتہائی بیوقوفانہ جاہلانہ بات ہے۔ اس کا کیا تعلق، وہ ان کو جانتا بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف ان جیسے جاہل لوگ ہیں جو کہ جان بوجھ کے، یہ صرف ایک اندر کی جلن اور نفرت ہے، اصل میں یہ نفرت سے یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں کو خود یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو لوگ اتنی سخت نفرت سے بھرے ہیں، وہ آپ کے اگر نمائندے ہیں تو وہ آپ کے ملک کے لیے اور آپ کے ملک کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ مولوی کے لیے یہ صرف ایک کھیل ہے، یہ ممبر پہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے اپنی بدنما آواز میں لوگوں کو للکار کے نفرت سے ابھار کے بیوقوف اور ناسمجھ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور وہ بیوقوف بن کے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے گھر جلاتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹی ڈسٹروائے کرتے ہیں، پورے علاقے کا امن امان خراب کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم یہ بات کرتے تھے کہ پریانتھا کمارا کو جب مارا گیا تھا تو کوئی فارنر پاکستان میں آ کے کام کرنا پسند نہیں کرے گا، مگر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس طرح کے کام کسی بھی علاقے میں کرتے ہیں تو اس علاقے میں بزنس تو ڈسکریج ہوتا ہی ہے۔ جب ادھر روز پولیس کی وہ لگی رہے گی، ریڈ لگی رہے گی، پولیس بیٹھی رہے گی، سیکیورٹی کی سچویشن بنی رہے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس اوپر جائے گا؟ بزنس اوپر نہیں جاتا، بزنس نیچے ہی جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ ملا جتنے بھی ہیں یہ مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تو نقصان ہوتا چلا جائے گا، اور اس نفرت سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ایک اسسٹنٹ کمشنر کرسچن ہوتے ہوئے اپنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایمانداری سے مسلمان بھی کام نہیں کر رہا تو آپ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہاں پہ صرف اور صرف اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر ایک الزام لگا کے کہ وہ کرسچن ہے، اور ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف تھی اس اسسٹنٹ کمشنر سے، شاید کوئی ان کا کوئی اپنی ذاتی رنجش تھی اس کے ساتھ، یہ باتیں بھی بعد میں سامنے آئیں گی۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو بستی جل گئی، جو چرچز جل گئے، اس کا نقصان پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے راتوں کو سوئے، ان کا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مذہب ایک انصاف کا مذہب ہے، پھر آپ کا مذہب اس طرح کے مولویوں کے خلاف ایکشن لینے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کبھی بھی نہیں کرتا۔ چلیں اب ہم سعد حسن رضوی کو بھی سن لیتے ہیں۔ سعد حسن رضوی نے بھی بہت زیادہ نفرت اگلی، اور بڑی شدید قسم کی نفرت اگلی، اور سعد حسن رضوی اپنے باپ سے بھی زیادہ زہریلا مجھے محسوس ہونے لگا ہے، یا پھر اس کے برابر تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں، مگر یہ بندہ کیا کرے گا اور کس طرح کی سچویشن یہ بنانے کے لیے جا رہا ہے، یہ آپ دیکھتے جائیے گا۔ اس کا تقریباً ایک کلپ ہے، اسے ہم پارٹس میں کر کے اور اس کے اوپر ساری بات کرتے ہیں کہ اس کی ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی، امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اگر دونوں جہان بھی جل جائیں اور جو کچھ مرضی ہو جائے، حضور کی عزت کا مسئلہ اس سے بڑا ہے۔ اور رہی بات کہ حضور کی عزت کے مسئلے میں یا قرآن کے تحفظ کے مقابلے میں تم کسی بھی چیز کو لا کر کھڑے ہو، سب سے پہلے تحفظ قرآن ہے، تحفظ ناموس رسالت ہے، اس کے بعد جو چیز آئے گی اس کا تحفظ ہے۔ من قتل معاہدا من غیر کنات ہے، من غیر کنات، جو بلا وجہ کوئی بات کرے، اور بلا وجہ تو نہیں ہوئی نا بھائی، ہم تو یہی بتاتے ہیں بھی بلا وجہ نہیں ہوئی، بلا وجہ اگر ہوئی ہوتی ہے اور الزام دھرتے ہیں ہم پر۔ میں نے کہا اچھا الزام ہے ہم پر، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے باہر نکلنے والے نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم تحفظ قرآن کے لیے باہر روڈوں پر آنے والے نہیں ہیں؟ اگر رہی بات تم کہتے ہو کہ ان کے چرچوں کی چند دیواروں کو آگ لگی ہے اور تحریک لبیک والوں نے لگائی ہے، تو تحریک لبیک کراچی سے لے کر پشاور تک، خیبر تک اور گوادر سے لے کر ہر جگہ موجود ہے، پھر یہاں کے باقی چرچ کیوں سلام؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے چرچز کی چند دیواروں کو آگ لگی ہے تو جی پھر پورے ملک میں باقی میں ان کے چرچ کیسے سلامت ہیں؟ یہ چیز وہاں پہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں پہ واقعی قرآن کی بےحرمتی ہوئی ہے۔ تو یار پھر آپ کے قرآن کے بھی چند صفوں کو اگر آگ لگی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن باقی پورے پاکستان میں تو سلامت ہے۔ تو اس طرح کی ان لاجیکل اور نان سینس باتیں نفرت پہ ابھارنے والی اس طرح کے مولوی کرتے ہیں، اور یہ
یہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں یہ نری جہالت ہے، یہ سیاپا ہے اصل میں جو یہ مولوی کر رہا ہے اس ٹائم، پھپھے کٹنی والا، کہ یہ باتوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ واٹ اباؤٹری کی سب سے ایکسٹریم فارم ہے جو سعد حسن رضوی کر رہا ہے، اور جہالت اس کی باتوں سے ٹپک رہی ہے۔ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بھائی پھر پاکستان میں قانون کی ضرورت کیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جا کے گھر جلا سکتے ہیں، ان کے چرچ چلا سکتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے اس کو آپ تباہ کر سکتے ہیں، بھائی اس ملک میں قانون کیوں ہے؟ پھر پاکستان کے آئین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ججوں کو ٹھڈے ماریں، پولیس کو نکال دیں، تحریک لبیک والوں کو ملک دے دیں، یہ چلائیں پھر، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کا یا قرآن کا مسئلہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو بھائی پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی نا۔ کیا دنیا اس جیسے شخص کی باتوں کو کوئی ویلیو دیتی ہے؟ کیا اس کی باتوں کی کوئی 0% بھی ویلیو ہے؟ مجھے آپ کو افسوس سے بتانا پڑتا ہے کہ اس جیسے شخص کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں، جو صرف نفرت دلاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ کی اور قرآن کی توہین ہو رہی ہے، یار اللہ سو رہا ہے، تم اللہ کے باپ ہو، اللہ سے بڑے ہو تم، اللہ نہیں بدلہ لے سکتا؟ اللہ ان کو کینسر کر دے نا، اللہ ان کو کوئی دنیا کی گھٹیا ترین بیماری کر دے جن لوگوں نے یہ توہین کی۔ اگر اللہ کو اتنی فکر ہے تو آپ اللہ سے بڑے ہو، کیونکہ اگر آپ اللہ سے آگے چل رہے ہو نا کہ اللہ نہیں بدلہ لے گا، ہم لیں گے بدلہ، اور اگر آپ اس بات کی کوئی اسلامی جسٹیفیکیشن بھی پیش کر دیں کہ اب مسلمانوں کا فرض ہے بدلہ لینا، تو اس کا مطلب ہے آپ تو پھر ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کہ بڑا کمزور ہے، جو خود نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ کچھ۔ اور اگر اللہ خود نہیں کسی کے ساتھ کر رہا کچھ، تو پھر یہ یاد رکھیں یہ آپ کا امتحان نہیں ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ تو اس میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اگر اللہ کو رسول اللہ کی گستاخی اور قرآن کے جلنے کا اتنا دکھ ہو، وہ آسمان سے بجلی گرا دے ایسے لوگوں پہ، کیوں نہیں گراتا؟ سوچیں تو صحیح ذرا، کیونکہ وہ نہیں، اگر وہ ہے بھی ہے تو وہ چاہتا نہیں ہے یہ کہ ایسے لوگ مریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے، دنیا کے سب سے کرمنل اور کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بزور بازو اپنی عزت کراتے ہیں، جو جگے بدماش ہوتے ہیں نا وہ یہ کام کراتے ہیں۔ بھائی لوگ، الطاف حسین کے لیے اس طرح کی بات تھی کہ تو نے الطاف حسین کو گالی دی، گولی کھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پھر جو دنیا کے بڑے بڑے پیبلو ایسکوبار اور اس طرح کے اڈولف ہٹلر، ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے یا ان کی کتاب کی کوئی توہین کرے، ادھر یہ بات تھی کہ ان کو مار دو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم اپنی عزت اپنی حرکتوں سے اور اپنے الفاظ سے نہیں کروا سکتے، ہم اپنے ایکشن سے اور اپنی سپیچ سے اپنی عزت نہیں کروا سکتے، اس لیے ہمیں خوف کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو اگر اسلام بھی یہی باتیں کہہ رہا ہے، جو کہ بہت سے مسلمان نہیں مانتے، اسلام بھی اگر یہی باتیں کہہ رہا ہے، تو آپ ہٹلر اور اسلام کو سعد حسن رضوی جیسے یا خادم حسین رضوی جیسے لوگ ایک جگہ پہ کھڑے کر رہے ہیں، رسول اللہ اور ہٹلر کو ایک جگہ کھڑے کر رہے ہیں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کو جس کی آپ عزت کرتے ہیں اس کو ہٹلر کے برابر بنا رہے ہیں۔ ویسے آپ کو دنیا کی ہر حدیث کے ضعیف ہونے پہ باتیں آتی ہیں، مگر ان حدیثوں پہ کبھی نہیں سوچتے، ان کتابوں پہ کبھی نہیں سوچتے جن میں منصبہ نبی فقتلوہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس پہ نہیں سوچیں گے کبھی بھی۔ اگر تحریک لبیک والوں نے بنائی ہے۔ اور رہی بات یہ ہمارا، وہ اس وقت بھی جب آخری دھرنے میں بابا جی کے ساتھ ہم گئے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ امبیسی کو جلانا چاہتے ہیں، یہ جناب اس کو فرانس کی امبیسی کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ بابا جی نے اس میں بھی بربلا کہا تھا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کی امبیسیوں کو جلانا چاہیں، ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو اس پاکستان کے تخت پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہو کر کہے کہ من سب نبی جن۔ ہماری تو لڑائی اس شخص کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو چھوڑ کے اور اس طرح کی بیوقوفانہ بات کریں گے، جو کہے گا کہ جی نبی کی جس نے گستاخی کی ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے۔ او بھائی، کیا دنیا کے کسی اور ملک کے لوگ، کیا مودی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہندو مندر پاکستان میں توڑیں گے تو ہم آپ کی ایسی کی تیسی، کیونکہ آپ نے بھی تو ان کے بھگوان کے بت توڑے ہیں نا، پاکستان میں کتنے ہندو مندر آپ نے توڑے؟ تو اگر مودی ادھر کہے کہ اب میں نے اس ہندوستان کے مسلمانوں کی کھال کھینچنی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ ہوا ہے پاکستان میں، یا وہ کہے کہ جی من سبا رام ہم اس کو ماریں گے فقتلوہ، وہ اگر یہ کہنا شروع کر دے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کیونکہ جسٹیفیکیشن تو اس کو بھی نہیں چاہیے۔ ادھر بیٹھ کے آپ روتے ہو کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، مگر آپ کو شرم ایک تھیلے کی نہیں آتی کہ دیکھو بھائی، اگر وہ بھی آپ کا سٹینڈرڈ، یعنی آپ کا سٹینڈرڈ اگر کرسچن اپلائی کر لیں تو آپ نے اتنی بائبلیں اور سلیبیں ادھر جلائی ہیں، صرف سکے بدماش ہیں یہ۔ فرض کریں کہ کوئی دنیا کا کرسچن واقعی آگے سے ان کو یہ جواب دینا شروع کر دے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیا جائے، فرض کرو فرانس واقعی کہے کہ اب ہم اپنے پاس کے مسلمانوں کی کھال کھینچیں گے،
تو یہ کیا کرے گا پھر؟ اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا جو مر گیا. فرض کریں سویڈن میں جو قرآن جلا تھا اور یہ انہوں نے اتنے مظاہرے کیے ادھر، اور اب انہوں نے بائبل جلا دی یہاں پہ اور چرچز جلا دی، اور سویڈن والے اگر ان کی طرح پاگل ہو جائیں گے، وہ تم نے ہماری بائبل جلائی ہے، تم نے ہماری سلیب توڑی ہے، اب ہم تمہیں فقتلوہ کریں گے، تو تم کیا کر لو گے پھر؟ اگر وہ ادھر کے مسلمانوں کے گھر جلانے شروع کر دیں، قرآن وہ برابر پہ جتنی بائبلیں آپ نے جلائی ہیں اس سے 100 گنا وہ قرآن جلا دیں، تو سعد حسن رضوی جیسا بیوقوف پاکستان میں بیٹھ کے کر کیا لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ مسلمانوں کو یہ ایٹیٹیوڈ، مسلمان بھائیوں یہ سن لو، یہ ایٹیٹیوڈ جو ایک شرمناک ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کو یہ چھوڑنا ہے. اگر مودی یہ کہے کہ تم نے مندر توڑا یہاں پہ، اب دیکھو جی ہم بابری مسجد کیا، ہم بابری مسجد کی ماں بھی توڑیں گے، ہم ہر مسجد انڈیا کی توڑیں گے، ہم مسلمان قرآن جلائیں گے ہر جگہ، تو آپ کیا کر لو گے؟ اگر یہ ان جیسے چھٹے بیوقوف جاہل بدماشوں کی بدماشی صرف اس ٹائم تک ہے جب تک آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ملے گا. اور یہ جانتے ہیں جاہل کہ دنیا ہمارے جتنی جاہل نہیں ہے، ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے گی، اس لیے یہ اس طرح کی نفرت انگیز باتوں کو اس ایکسٹریم پہ پہنچاتے ہیں. دنیا نہیں کرے گی ایسی، نہ مودی کرے گا، نہ کوئی کرسچن کرے گا، نہ امریکہ کے کرسچنز کریں گے کوئی چرچز کے جلنے پہ. ہاں وہ مذمت کریں گے، وہ یہ کہیں گے اپنے پاکستانیوں کو کہ اپنے ملکوں میں کنٹرول کرو. اور پاکستان کی یہ کہتے ہیں نا حکمران اسی طرح بات کرے جیسے ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کے کسی حکمران کی ان کی ماں مر جائے گی جرت کبھی ہو ہی نہیں سکتی ایسی بات کرنے کو. یہ جا کے کہیں تو صحیح، وہ آگے سے ان کے منہ پہ جوتا مارتے ہیں. عمران خان گیا تھا یو این میں جا کے اسلاموفوبیا بڑھ رہا فلاں بڑھ رہا. اسلاموفوبیا کے کیس کی تحریک لبیک نے جس کو کہتے ہیں لٹیا ڈبو دی ہے. میں بڑا گندا بھی یہاں پہ لفظ استعمال کر سکتا تھا، مگر لٹیا ڈبو دی، اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو کیسٹریٹ کر دیا اسلاموفوبیا کے کیس کو. جب بھی یہ بات کریں گے لوگ ان کے منہ پہ ماریں گے پاکستانیوں کے کہ تم یہ کرتے ہو. یہ باتیں ہیں، یہ جاہل آدمی یہ باتیں سمجھ نہیں سکتا. ہماری لڑائی ان اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے اور جناب اپنے حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر رہ رہی ہیں. وہ تو صبح شام ہمارے آگے پیچھے، یہ جناب اقبال ٹاؤن جاؤ، یہ ہماری گلیوں میں صبح شام پھر رہے ہیں، انہیں ہم سے کوئی مسئلہ نہیں اور ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بات ناموس رسالت کی آ جائے اور بات قرآن کی آ جائے تو پھر ہمیں ہر اس سے مسئلہ ہے. تم تو اقلیت کو روتے ہو نا، اگر وہ کلمہ گو بھی ہو تو اس کا انجام وہی ہے. یعنی یہ اقلیت کی بات کر رہا ہے اور واقعی وہ بات کر رہا ہے. کلمہ گو کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کیا کیا. ابھی جاوید کو پیچھے انہوں نے مارا تھا، جس شخص کے اوپر قرآن کی توہین کا الزام لگا تھا، اس کا انہوں نے کیا حال کیا تھا. اور دوسری بات ہے کہ سعد حسن رضوی کو کیا یہ نہیں پتا کہ رسول کے وقت پہ تو کوئی لکھا ہوا قرآن ہی نہیں تھا. یہ قرآن تو عثمان نے بنایا. کیا قرآن کی توہین پہ رسول نے کہا تھا کہ لوگوں کو جلا دو؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مولوی ہمیں حدیث سے نکال کے